अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला लगा दिया गया है। मुसद्दिक अब्बासी साहब की शख्सियत क्या है, इससे पहले वो किन किन कहाँ फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो तमाम इख्तियारात जो शहजाद अकबर साहब के पास थे अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी के पास होंगे, और क्या इन तमाम इख्तियारात के साथ वो एहतसाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त जो हालात हैं, दूसरी जानिब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की 16 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, पाकिस्तान जो है वो करप्शन में ऊपर गया है, उसको लेकर जहाँ मुल्क में करप्शन हो रही है, क्या ये करप्शन रुक पाएगी? हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, कहीं वो क्राइटेरिया के पे बात करते हैं, कहीं इस रिपोर्ट के पैरामीटर्स पे बात करते हैं, कहीं उस शख्सियत पे बात करते हैं जो सरबराह है इस सारे चैप्टर की यहाँ पाकिस्तान में, उसको मुतनाज़ बनाया जाता है। लेकिन अपनी गलतियों से क्या हुकूमत सबक सीखेगी, इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। MQM की जानिब से वज़ीर आला हाउस के बाहर कराची में धरना जारी है। इस मौके पे शदीद जो है संगीन किस्म की हम देख रहे हैं, पुलिस और MQM के कारकुनों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं, कुछ लोग ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। अब चौमुखी लड़ाई जो कराची में पीपल्स पार्टी ने मोल ली है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, और इस सारी मज़ामत के नतीजे में किस पॉलिटिकल जमात को, जहाँ जमात इस्लामी भी धरना दे रही है, कराची में पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, सबसे अहम जो डेवलपमेंट रही आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात हुई है। इसमें जो पाक फ़ौज के पेशा वाराना उमूर हैं, मुल्क की सिक्योरिटी है और ख़ित्ते की सूरत हाल जो है उस पर बातचीत की गई है। इरशाद साहब, जो इस वक्त हालात हैं ख़ित्ते के, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो अफ़गानिस्तान की जो अफ़गानों की जो जानें हैं उसको लेके एक हैशटैग भी मुतारिफ़ करवा चुके हैं। कितनी अहम है ये मुलाकात? अब्बास साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे बाकी मौज़ूआत पर। ये जो आज मुलाकात हुई है असल में एक मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में अफ़गानिस्तान के इशू पर, और उस मीटिंग से फ़ारिग होने के बाद आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। ज़ाहिर बात है कि अफ़गानिस्तान का इशू दोबारा डिस्कस हुआ होगा, कुछ पेशा वाराना जो अमूर हैं फ़ौज के वो डिस्कस होंगे। लेकिन जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो फिर मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आ ही जाती है। इन दिनों जो मामला चल रहा है वो चल रहा है हुकूमत के 3.5 साल मुकम्मल होने के बाद, जब चौथा साल शुरू हो गया है, तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला बन रहा है वो ये है कि क्या हुकूमत वो कुछ परफॉर्म कर पाई है जो उससे तवक्कुआत थी। चूँकि मतून इदारों को किया जाता रहा है अपोजिशन की तरफ से कि जी इन्होंने इस हुकूमत को मुसल्लत किया है, तो मलबा भी ये उठाए और एक बयानिया भी बना दिया गया। तो अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, महंगाई है, बेरोज़गारी है और मसाइल हैं, जो सबसे बड़ी एडवांटेज था इमरान खान साहब को वो ये है कि वो एक क्लीन लीडरशिप है, लीडर हैं, और उनके दौर में कोई करप्शन ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, करप्ट लीडर्स का लोगों का रास्ता बंद हो रहा है। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, वजूहात उसकी जो भी बयान करते हैं आप जी, लेकिन एक इंटरनेशनल इदारा है, पाकिस्तानी चैप्टर जो भी हो, लेकिन वो हुकूमत का वो जो नैरेटिव है वो उससे मुतासर हुआ है और उसका इमेज मुतासर हुआ है। दूसरा, एहतसाब के अमल में खान साहब ने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि मैं नाकाम रहा हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सका, और ये जो शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा है ये एक तरह से मोहर लग गई है। तो ज़ाहिर बात है इस मुलाकात में ये बातें भी हुई कि जी अब ये छोड़ें ईमानदारी का ढिंढोरा जो पीटा जा रहा है, या ये एहतसाब का है, अभी कोई परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए जी, ताकि मुल्क की जो इकॉनमी है वो सिक्योरिटी के लिए मसला ना बने। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसमें भी मईशत को
نیشنل سیکیورٹی کا اہم جزو قرار دیا گیا ہے. جی. تو اگر ہماری معیشت متاثر ہوتی ہے، تباہ حال ہوتی ہے، عوام غیر مطمئن ہوتے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جس طرح کہ پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے، پی ڈی ایم بھی کوشش کر رہی ہے، تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ معاملات ڈسکشن میں یہ معاملات بھی میری اطلاع کے مطابق ڈسکشن رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب سے غالباً درخواست کی گئی ہوگی کہ حضور ان معاملات پر توجہ دیں. باقی چیزیں تو خیر چلتی ہی رہتی ہیں. لیکن ہم علی محمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب یہ فرمائیں کہ خود خان صاحب نے چند دن پہلے یہ کہا، ایک جب اخبار نویس نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ کی بڑی ناکامی کیا ہے 3.5 سال میں، تو انہوں نے کہا کہ احتساب کا نہ ہونا اور چوروں کو سے دولت واپس نہ لینا ایک میری ناکامی ہے. اب شہزاد اکبر صاحب کو علیحدہ کر دیا گیا اور الزام یہی لگا کہ وہ احتساب کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا نہیں سکے. تو 3.5 سال میں جو کام نہیں ہو سکا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 1.5 سال میں اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، یا اس کو ہم ناکامی مستقل ہی سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. احتساب ایک بنیادی نیریٹو ہے ہمارا، اور بیچ میں جو ابھی 3.5 سال بعد بیرسٹر شہزاد صاحب جو ہیں وہ جو اب چلے گئے ہیں، استعفیٰ انہوں نے دیا ہے، تو ٹھیک ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بڑی آئیڈیل صورتحال ہے کہ استعفیٰ اگر انہوں نے دیا ہے اور وہ چلے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نارمل تو سچویشن نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اگر وہ بہت اچھا کر رہے ہوتے، میں یہ نہیں کہہ رہا برا کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بہت اچھا کر رہے ہوتے یا کوئی مطلوبہ نتائج آ رہے ہوتے تو شاید ان کو جانا نہ پڑتا. حالانکہ انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے، اور میرے خیال میں بیرسٹر شہزاد نے بہت پاورفل لوگوں کو ناراض بھی کیا ہے. انہوں نے جو ہے وزیر اعظم صاحب کے ایجنڈے کو فالو کیا ہے، اور اس کے راستے میں ان پہ پھر ذاتی جو بھی چیزیں انہوں نے فیس کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن جو مطلوبہ نتائج ہیں، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، جو وزیر اعظم صاحب کا اور ہماری جماعت کا ایک بنیادی نیریٹو ہے، وہ جو ٹارگٹس ہیں اگر اس لیول پہ اچیو نہیں ہوئے تو پھر وزیر اعظم صاحب نے ٹیم میں چینج لے کے آئے ہیں. تو ابھی ٹائم تو ہے، ابھی 1.25 سال 1.5 سال ہے، اور ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ جو کیسز سٹارٹ ہوئے ہیں یا پچھلے جو کیسز میچور ہو رہے ہیں، تو پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں وقت تو لگ جاتا ہے. تو ہوپ فلی جو کیس اب میچورٹی کی سٹیج پہ ہیں تو وہ میچور ہوتے ہیں، کچھ ریکوریز ہوتی ہیں، تو اس کے بعد ہم ایک پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پہ کلیئرلی بات کر سکیں. ابھی اس وقت یہ بات کرنا کہ حکومت احتساب میں ناکام ہو گئی ہے، میرے خیال میں قبل از وقت ہے، کیونکہ پورا ٹائم حکومت کو ملنا چاہیے. اس ٹائم میں اگر مین جو لوگ ہیں جیسے شہباز شریف صاحب پہ بہت بڑے الزامات ہیں، انہیں کہ ایک جو ان کے جو 2-3 جو بندے جن پہ اربوں روپے کے ٹیٹیز کے الزامات ہیں، تو آپ سوچ لیں پھر اس طرح کی چیزیں سامنے ہیں. پھر میاں نواز شریف صاحب کا ملک سے باہر جانا، ان کے کیسز ہیں، ان کا میچور ہونا، کچھ اور اپوزیشن لیڈرز کے کچھ مزید بھی اس طرح کے کیسز ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا وقت ضرور حکومت کو ملنا چاہیے مزید اس ایشو پہ، احتساب کے ایشو پہ، کیونکہ بڑے لیول کے جو سکیمز ہیں، کوئی بڑا منسٹر اس وقت آپ اس کے خلاف کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. جس کے خلاف ایشو اٹھے ان کو فارغ کر دیا گیا یا سائڈ لائن کر دیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ بڑے لیول پہ تو جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ بڑے لیول کی کرپشن کو تو ہم روک دیں گے، نچلے لیول پہ وقت لگے گا. جس کی طرف جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو ادارہ ہے، اس کا جو پاکستان کا چیپٹر ہے، اس کی رپورٹ جو آئی، اس پہ میرے پاس کچھ باتیں ہیں، میں کروں گا اگر آپ اجازت دیں گے. لیکن جو چھوٹے لیول کی کرپشن ہے اس کو ختم ہونے میں میرے خیال میں وقت لگے گا، کیونکہ ہمارا نظام اوپر سے لے کے نیچے تک بہت گندا کر دیا گیا ہے. علی محمد خان صاحب، آپ ضرور بات کریں یہ ٹرانسپیرنسی کے پاکستان چیپٹر کے حوالے سے. ممتاز مسلم صاحب ایک صاحب ہیں، وہ آپ کی جماعت کو چندہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ایک نتھیا گلی میں کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہے ہوٹل تعمیر کرنے کا، جبکہ نیب میں ان کے خلاف کیسز ہیں، اور ایک کیس میں غالباً کراچی کے ایک کیس بھی ان پر ہے، ڈیفالٹر بھی ہیں وہ. تو اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے لیکن ابھی منظر عام پر نہیں آ رہی. ایک آدمی جو ڈیفالٹر بھی ہے، جس پر کیسز بھی ہیں نیب کے،
وہ نیب کو مطلوب بھی ہے, اس کو اتنا بڑا کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک کرپشن ہی ہے نا. ارشاد صاحب دیکھیں, ہم کچھ چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں. ایک آدمی نیب کو مطلوب ہے, نیب پکڑ لے, اگر حکومت اس کو نہیں پکڑنے دے رہی تو پھر بات بنتی ہے. اگر وہ نیب کو مطلوب ہے یا کسی کیسز میں اس پہ کیسز ہیں تو کیا وہ کیسز اس کو, اب مجھے نہیں پتا یہ جو مسلم صاحب ہیں, میں تو نہ ان کو جانتا ہوں نہ کبھی ملا ہوں, نہ کوئی اس کیس کو میں نے اتنا فالو کیا ہے, لیکن میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو آدمی ہے اگر یہ نیب میں اس طرح سے مطلوب ہے کہ وہ کسی بزنس کانٹریکٹ میں نہیں جا سکتا پھر تو اس نے غلط کیا ہے. لیکن اگر وہ کانٹریکٹ جو اس کو ادھر ملا ہے اس نے پراپر بڈ میں حصہ لیا ہے اور ایک عام پاکستانی کی طرح اس نے بھی اسی پروسیس سے گزرا ہے اور اس کو کوئی ایج نہیں ملا, صرف اس بنیاد پہ اس کو نہیں ملا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس نے کنٹریبیوشن کی تھی ایز اے ممبر, بلکہ اس نے اسی پروسیس کو فالو کیا جو کسی اور نے کیا اور اس کو میرٹ پہ ملا ہے تو ملنا چاہیے. اگر میرٹ پہ نہیں ملا اور بائی پاس ہوا ہے کسی بھی سٹیج پہ, میں تو اس کو سپورٹ نہیں کروں گا, نہ کوئی حکومتی بندہ سپورٹ کرے گا, نہ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز کو جو ہے ایک اپنی علیحدہ پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی نے کسی جگہ کسی ہوٹل کا کانٹریکٹ لیا, کیا نے وہ پروسیس فالو کیا یا اس کو پرچی پہ ملا. اگر پرچی پہ نہیں ملا, میرٹ پہ ملا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس پہ نیب کا کیس ہے, وہ نیب کا کیس اس پہ چلتا رہے. اگر وہاں سے وہ کرپٹ ثابت ہوتا ہے تو خدا حافظ, ہم تو کرپشن کے خلاف ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی یہ تو سیم وہی بات ہے نا, اب تو شہباز شریف صاحب کے سینیریو میں بھی وہی بات آ رہی ہے. سوال میرٹ کا ہے. شہباز شریف صاحب کے سینیریو میں بھی وہی بات ہے نا, ان پہ بھی نیب کے کیسز ہیں لیکن وہ ابھی تک مجرم ثابت نہیں ہوئے ہیں. پھر ان کو لے کے جو حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ٹیٹیاں اور یہ ڈاکو اور عوام کی دولت لوٹی ہے, وہ ثابت ہونے سے پہلے یہ بیانیہ پھر حکومت کیوں بناتی ہے جب ممتاز مسلم پہ یہ لاگو نہیں ہوتا؟ نہیں, دونوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ جو کوئی بھی ہے, کوئی ممتاز مسلم ہے یا جو بھی مسلم ہے, وہ تو کوئی وزیر اعلیٰ نہیں رہا, اس کا تو کوئی بڑا بھائی وزیر اعظم نہیں رہا. آئی ایم ناٹ ریپرزینٹیو آف دس ممتاز مسلم, پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے. میں اس کا, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی ایم ریپرزینٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی جماعت کا, اور ان کا میں ترجمان ہوں. میں کسی ممتاز مسلم کا نہیں ہوں. اس سے آپ نے کوئی پوچھنا ہے اس سے ذاتی طور پہ پوچھیں. میں نے آپ سے یہ ایک بات کی ہے, پھر میں شہباز صاحب کی بات کی طرف آتا ہوں کہ اس نے اگر میرٹ پہ لیا ہے کوئی ٹیکہ تو صحیح کیا ہے. اگر میرٹ پہ نہیں لیا اور اس کو کوئی پرچی شرچی سے ملا ہے جو نہیں مل سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ملا ہے کسی کے پاس ثبوت ہے, میں کہتا ہوں اس کو الٹا ٹانگ دو, وہ تو بات ہی دوسری ہے. دیکھیں شہباز صاحب کو آپ کسی اور سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, بڑا عہدہ ہے مین ملک میں, وزیر اعظم کے بعد پارلیمانی سسٹم میں دوسرا بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب اس شخص پہ یہ الزام ہے کہ اس کا کوئی جو ہے یہ اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ اربوں روپے کے ان پہ جو ہے وہ کھانچے لگے ہوئے ہیں, کہ ان کو ٹیٹیاں لگی ہیں. جو 20,000 25,000 روپے کا مہینے کا ملازم ہے, اس کو باہر کے ملک سے اربوں روپے کروڑوں روپے کی ٹیٹیاں لگتی ہیں. کوئی تو جواب دے, نمبر 1. نمبر 2, ان کے بڑے بھائی وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں. وہ اس سب سے بڑے صوبے آبادی کے لحاظ سے پنجاب کے 2 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں. شہباز صاحب میں کم از کم 2 بار تو میری یادداشت کے مطابق رہے, اگر 3 بار نہیں رہے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی دیکھ لیں ان کا کہ سیاست میں آنے سے پہلے شریف فیملیز کی فیکٹریز کتنی تھی. جیسے ہی 90s میں آئے ہیں میاں صاحب اور شہباز صاحب کا, آپ دیکھ لیں کہ ان کی فیکٹریز کتنی تیزی سے وہ بڑی ہیں, وہ کتنے 100 گنا ان کے اثاثوں میں اقتدار میں آنے کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے. اصل میں تو ایشو ارشاد بھائی یہ ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ہے, بزنس مین ہے, وہ غلط کام کرتا ہے, وہ فراڈ ہے, غلط کام اس کو شامل نہیں چاہیے. لیکن اصل میں جو غلط کام ہے وہ تو یہ ہے کہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے, پاور میں آ کے, حکمران بن کے اسٹیٹ کے پاورز کو اپنی ذات کے لیے یوز کرنا, اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا. یہ وہ ایشو ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں کہ شہباز صاحب جو ہیں ٹھیک ہے سیاست کریں, بڑی جماعت کے وہ ممبر ہیں, لیکن ایز اے پوزیشن لیڈر ان کو اپنی چیزوں کا سامنا کرنا ہے اور اس کے جواب دینے. میں تو کہتا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ شہباز صاحب, دیکھیں شہباز صاحب اگر بے گناہ ہیں ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. ہم تو کر ہی رہے ہیں ڈیمانڈ, ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, کہ اگر ان پہ کوئی الزامات غلط ہیں تو وہ بھی کلیئر ہو, اور اگر غلط نہیں ہے تو تا قیامت تو کیسز نہ چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کی کا حق ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم رہا ہے اور اس کے احساسوں میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے 2 بار اس کی عدالتیں لگنی چاہیے, چاہے میں ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہیں یا شہباز صاحب ہیں. یہ چیز سامنے آ جائے, کسی کو 1 روپے پاکستان کا چوری کرنے کا حق نہیں دینا چاہیے. یہ اصلاحات کرنا قانونی اور عدالتی کس کا کام تھا 3.5 سال میں, کہ مقدمات کے فیصلے بر وقت ہونے چاہیے. اگر
ججز نہیں ہیں عدالتوں میں تو وہ لگنے چاہیے. اگر پراسیکیوشن کمزور ہے تو وہ پراسیکیوشن مضبوط ہونی چاہیے. یہ کام بھی تو نہیں کیا نا آپ نے. نہیں یہ آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے ارشاد بھائی. جی پہلے تو یہ ایکنالج کرتے ہوئے کہ ہمارا کام ہے. جی یہ نریندر مودی نے آ کے نہیں کرنا, عمران خان صاحب نے, میں نے, ہمارے لا منسٹر نے, ہم لوگوں نے کرنا ہے. اب یہ کہنا کہ کچھ نہیں کیا یہ بات غلط ہے. یہ کہنا کہ بہت ہونا چاہیے تھا وہ بات صحیح ہے. جو کرمنل لا ریفارمز, کل کابینہ کی میٹنگ تھی, آپ کو پتا ہوگا کرمنل لا ریفارمز وہاں سے پاس ہوئے ہیں. اب وہ اسمبلی سے جو ہے تو قانون بن جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ وہ کام ہے جو میاں صاحب 1990 سے 93 تک رہے. محترمہ بی بی صاحبہ جو ہیں شہید جو ہیں 88 سے 90, پھر 93 سے 96, پھر 97 سے 99 میاں صاحب, پھر 2002 سے 8 تک ایک برائے نام سیاسی حکومت تھی جو بھی تھی, پیچھے جو مشرف صاحب تھے, لیکن چلو ایک سیاسی حکومت اس کو کہہ لیتے ہیں. پھر 8 سے 13 تک پھر پیپلز پارٹی, پھر میاں صاحب 13 سے 18 تک سال اس میں شاہد خاقان صاحب کا بھی لگا لیں. یہ ساری حکومتیں یہ عوامی تھے نا جی. ارشاد صاحب مجھے بتائیں یہ کس کا ووٹ لے کے آئے تھے؟ آپ کا ووٹ لے کے نہیں آئے تھے کیا؟ ان کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ اب مجھے پورا بولنے دیں کہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ کرمنل لا ریفارمز کرتے, کیونکہ جو لوگ ہمیں ووٹ کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ان کو بھی ووٹ کرتے ہیں. انہی عدالتوں میں میرے بھی چچا پھپھا اور تایا جاتے ہیں, آپ کے بھی ماموزاد اور خالازاد جاتے ہیں. تو یہ جو کام 40 سال میں یہ جماعتیں 4-3 حکومتوں میں نہیں کر سکیں, 3.25 سال میں کرمنل لا ریفارمز کل ہم کیبنٹ سے پاس کر گئے. میرے خیال میں ہمیں پہلے سال میں کرنے چاہیے تھے, میں اکنالج کرتا ہوں, لیکن میرا سوال بھی یہی تھا, بک کر دیا جو 40 سال میں وہ لوگ نہیں کر سکے. وہ خان صاحب میرا سوال بھی یہی تھا کہ وہ اصلاحات کا ایجنڈا لے کر نہیں آئے تھے. ہوگا یہ بڑا لینڈ مارک جو ہے ریفارمز ہیں ارشاد صاحب, یہ بڑی لینڈ مارک ریفارمز ہیں, کیونکہ میں نے بھی اس میں جو ہے بیرسٹر جو ہے ہمارے جو لا منسٹر ہیں فروغ صاحب, تھوڑا بہت مجھے بھی ان کے ساتھ اس پہ بیٹھ کے کام کرنے کا موقع ملا ہے, زیادہ نہیں, تھوڑا سا انپٹ دینے کا, کیونکہ ایز اے پارلیمنٹری افیئرز اور ایز اے لائر بیک گراؤنڈ تھوڑا میں نے بھی انپٹ دیا. اس میں آپ کا ایویڈنس جو سسٹم ہے اور کرمنل جسٹس سسٹم جس کو CRPC کہتے ہیں, اور پاکستان پینل کوڈ میں بھی کچھ چینجز لے کے آئے ہیں. یہ آپ کو کیسز جو سال لگتے تھے وہ مہینوں میں انشاءاللہ ختم ہوں گے. اور جو ایویڈنس ایکٹ میں دیکھیں بڑی اچھی بات کی کہ پہلے سال کر دینے چاہیے, یہ بڑا انشاءاللہ لینڈ مارک اچیومنٹس ہوں گی. اس میں آپ کو کیسز جلد ملیں گے. آپ نے کہا کہ یہ پہلے سال کر دینے چاہیے تھے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی دیر ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاید آپ کو اپنے نتائج نہیں ملے ہیں. سوال یہ ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, ماضی میں بھی یہ رپورٹ آتی تھی. عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو اس کو کوٹ کیا کرتے تھے, اس کو کریڈیبل رپورٹ کے طور پہ جانتے تھے. اب وہ کہتے ہیں جی 16 درجے آپ بڑھ گئے ہیں کرپشن میں. تو اب آپ اس ادارے پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں, اس کے سربراہ پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. کیا ایسا نہیں کہ آپ اس رپورٹ کو مانیں, حقیقت مانیں اور اپنی غلطیوں کی تصحیح کریں؟ فیصل بھائی صاحب, ارشاد عارف صاحب, دیکھیں میں کچھ چیزیں سامنے رکھوں گا. میں خیال کی دنیا میں رہنے والا آدمی نہیں ہوں, میں عملی آدمی ہوں, اور میں پریکٹیکل اور پریگمیٹک اور جو سامنے ثبوت ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, لیکن اس کا ایک پاکستان کا چیپٹر ہے. جو پاکستان کا چیپٹر ہے وہ کچھ 20 سال پہلے رجسٹر ہوا میرے خیال میں. اچھا, وہ اس کے ہیڈ ہیں عادل گیلانی صاحب, ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا, کوئی ادارہ نہ مستقل اچھا رہتا ہے نہ مستقل خراب رہتا ہے, مختلف حالات میں اس کی پرفارمنس مختلف رہتی ہے. کہ یہ جو ادارہ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اگر وہ ایک جماعت سے الائن ہیں یا بہت زیادہ ان کا ٹلٹ ہے ایک ایسی جماعت کے ساتھ جو اس حکومت کی سب سے بڑی مخالف ہے یا اپوزیشن ہے, تو پھر سوالات اٹھیں گے. اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو پاکستان کا چیپٹر ہے جس کو عادل گیلانی صاحب ہیڈ کرتے ہیں, جن کے بارے میں بعد میں آؤں گا, میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن اگر جو نکات ہیں وہ تو سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے. دیکھیں اس کی 6 بڑی رپورٹیں آئی ہیں پچھلے 12-13 سال میں, 6 بڑی رپورٹیں آئی ہیں اس کی 15 سال میں. 2 مشرف صاحب کے ٹائم پہ میرے خیال میں آئیں, 3 میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دور میں آئیں, 5 ہو گئی, 6 ہماری آئی ہے. اب بیچ میں 5 سال کا جو میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا اس میں کافی ایک طویل خاموشی ہے اس میں, بلکہ ان کے دور میں کرپشن کم ہونے کی نویدیں ان کی طرف سے ہمیں سنائی گئیں. اچھا, اب اس میں میاں نواز شریف صاحب کے دور سے پہلے
جو پیپلز پارٹی کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ان کے خلاف آئیں ان کو ہم نے ضرور کوٹ کیا، لیکن 2013 سے 2018 کے بیچ میں مسلم لیگ نون کے خلاف ان کی کوئی ایک رپورٹ نہیں آئی جس کو خان صاحب نے اٹھا کے کوٹ کیا ہو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جناب میاں نواز شریف کے خلاف یہ کہہ رہی ہے۔ اب اصل میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر احتساب کا میرا ادارہ ہے، فرض کرے میرا ہے، یا میں کوئی رپورٹنگ کرتا ہوں تو میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں بالکل نیوٹرل رہوں یا میں ایک نیوٹرل کم از کم نظر آؤں۔ اب جو یہ عادل صاحب ہیں، میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا لیکن جتنا ان کے بارے میں پڑھا ہے اور جتنا خبریں میں نے دیکھی ہیں، یہ بھلے مانس جو ہیں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کے ہیڈ ہوتے ہوئے پی ایم آفس میں جا کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے، تنخواہ دار بن گئے۔ پھر 2016-17 میں جا کے انہی کی ریکمنڈیشن پہ میاں صاحب نے ان کو جناب یہ عدل گلانی صاحب کو ادھر جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کی کل رپورٹ آئی ہے، میاں نواز شریف نے ان کو سربیا کا جو ہے ایمبیسڈر بنا دیا۔ ان کے جو بیٹے ہیں برخوردار، مجھے ان کا نام نہیں پتا، لیکن ان کے بارے میں آج کوئی بات میں نے کہیں سنی کہ ہمارے ایک نمائندے نے بات بتائی کہ ان کو بھی کوئی انہوں نے کہیں اپوائنٹ کیا یا کچھ کیا۔ تو جب آپ ایک حکومت سے برات لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس وقت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این مین ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں، تو جب آپ اتنے زیادہ پی ایم ایل این کے کلوز رہے ہیں، پی ایم آفس کے اندر بیٹھ کے میاں صاحب کے تنخواہ دار رہے ہیں، آپ کی رپورٹ کی کیا وقت ہے؟ کیونکہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، لیکن یہاں کا چیپٹر جو ہے وہ ان کو فیڈنگ کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ اس پہ کوسچن مارک ریز ہوتے ہیں۔ آخری سوال خان صاحب، آپ اس رپورٹ کے خلاف اور عادل گیلانی صاحب کے ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوئی خط لکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی شکایت نامہ یا اپنی طرف سے کوئی یہ خط، وضاحتی خط کہ یہ تعصب پر مبنی رپورٹ آپ کو دی گئی ہے اور اس آدمی کو الگ کریں اپنے؟ بریف کمنٹ کیجئے گا علی صاحب۔ میرا خیال ہے اتنی اہمیت کسی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کو نہیں دینی چاہیے کہ ریاست پاکستان جا کے خطوط لکھے۔ بہرحال جو حقیقت ہے آپ کے سامنے میں نے وہ تو اب دے رہے ہیں نا، آپ جھٹلا کے اس کو زیادہ نواز شریف صاحب کا تنخواہ دار رہا ہے، اس کی رپورٹ عمران خان صاحب کے خلاف آ جائے، یہ ایسی ہے جیسے میں جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں منسٹر ہوں، میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی رپورٹ جاری کر دوں، لوگ کہیں گے یار یہ تو عمران خان صاحب کا ساتھی ہے، یہ اس کی کیا رپورٹ کی، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیا حیثیت ہے۔ ارشاد عارف صاحب کوئی بات کرے تو وہ پھر نیوٹرل آدمی ہے، تو یہ تو بندہ میاں صاحب کے بڑا کلوز رہا ہے، ابھی بھی پتہ نہیں ادھر سے کوئی چٹی مٹی نہ آ گئی ہو، یہ ٹوکرے موکرے بیچتے رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، وزیر مملکت پارلیمانی امور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو کراچی میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں، ایم کیو ایم کا دھرنا ہے، پولیس کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، آخر یہ کراچی میں چل کیا رہا ہے اور پیپلز پارٹی بطور حکومت کیوں قابو نہیں کر پا رہی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں سید نوید قمر صاحب نے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب، یہ کراچی میں کیا چل رہا ہے؟ ایم کیو ایم والوں پہ لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے، یہ بیٹھ کے بات کیوں نہیں ہو گئی؟ اور ایسا سنگین بلدیاتی ایکٹ آپ کون سا لے آئے ہیں کہ چومکھی لڑائی مول لی ہے پیپلز پارٹی نے؟ دیکھیں، پہلے چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ جو گورنمنٹ ایسن گورنمنٹ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس بل میں اور بھی زیادہ اختیارات ہیں جو پہلے نہیں تھے، وہ اس وقت جو ہے لوکل گورنمنٹ کو، پرٹیکولرلی جو کراچی کی سٹی گورنمنٹ ہے اس کو ملیں گے، جس میں جو ہے کہ WSP، واٹر سپلائیز وغیرہ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن اس حد تک بات درست ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت سے سالو ہونے چاہیے، سڑکوں پہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس وقت جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کا ماحول بہتر ہو، تو اس میں بہتری اسی میں آئے گی کہ یہ بات چیت کے ذریعے چیزیں حل ہونی چاہیے، اور کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ زیادہ ریجڈ ہو کے نہ بات کرے۔ نوید قمر صاحب، آپ خود بھی وفاقی حکومت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ سڑکوں پر ہی اب طے کرنے کی طرف جا رہے ہیں، 27 مارچ سے لانگ مارچ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔
آپ کی طرف سے 27 فروری سے آپ کی طرف سے اور اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے یہ گلہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے کہ حکومت مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اپوزیشن کو سڑکوں پر آنا پڑتا ہے۔ یہ کام آپ کے ہوتے ہوئے، آپ ایک طویل سیاسی جدوجہد ہے پیپلز پارٹی کی، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو محاذ آرائی ہوتی ہے بالآخر سیاست کو اور جمہوریت کو کمزور کرتی ہے۔ تو جماعت اسلامی سڑکوں پر آ چکی ہے، جی ڈی اے سڑکوں پر ہے، پی ٹی آئی سڑکوں پر ہے، ایم کیو ایم سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ نوبت یہاں تک نہیں آنی چاہیے تھی۔ یہ درست بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات ہمیشہ بات چیت سے ہی حل ہونی چاہیے۔ سیاسی لوگ ہیں اور سیاست کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں انگریزی میں اٹس دا آرٹ آف دا پاسبل، جہاں بھی کوئی چیز جو ہے ہو سکے۔ بدقسمتی سے جو آپ نے اگزامپل دیا فیڈرل گورنمنٹ میں یا فیڈرل پارلیمنٹ میں، آپ نے خود دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کتنی بے توقیر ہو گئی ہے۔ ایک دن میں اگر 30 بل 25 بل بغیر بات کیے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے پاس ہو جاتے ہیں، تو وہاں تو بات چیت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر وزیر اعظم صاحب کے اس قسم کے بیانات کہ میں تو شہباز شریف کو مانتا ہی نہیں ہوں لیڈر آف اپوزیشن، بھائی پھر ہم بھی نہیں مانیں گے آپ کو وزیر اعظم، اور جس پروسیس سے وہ آپ بنے ہیں وزیر اعظم، اسی پروسیس سے وہ لیڈر آف اپوزیشن آئے، یا کسی اور سے کہ جی ان سے میں ہاتھ نہیں ملاتا۔ چور دوسروں کو کہتے ہیں۔ آج ساری دنیا نے ان کے سامنے ان کو آئینہ دکھا دیا کہ ایکچولی چور کیا ہے، کہ ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے جو پاکستان کا حشر ہوا ہے، پاکستان کا امیج، 16 ملک جو ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہو گئے ہیں جو ہے کرپشن کے حساب۔ ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جو اپوزیشن ہے یہاں اسلام آباد میں، وفاق میں، اس کا یہ موقف ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے کہ جب قانون سازی ہوتی ہے تو حکومت اس کو بلڈوز کرتی ہے اور پارلیمان کو بے توقیر کیا جاتا ہے۔ یہی الزام جو کراچی میں، جو سندھ میں اپوزیشن ہے، وہ آپ پہ لگاتی ہے کہ آپ نے ایک طرفہ یہ قانون پاس کر لیا ہے اور آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ ایون تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کمیٹیوں میں جو ہے، جو قائمہ کمیٹیاں، اس میں بھی نمائندگی نہیں ہے۔ تو یہ تضاد یا دو عملی کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ بائی ڈیفینیشن وہ میجورٹی پارٹی ہے، اس کے پاس ہمیشہ یہ نمبرز ہوتے ہیں کہ وہ قانون سازی جو ہے وہ جو ان کے سوچ کے مطابق صحیح پالیسی ہے اس کے مطابق وہ کرے۔ ہمارا جو گلا ان سے یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس میجورٹی ہوتے ہوئے آپ جو ہے اپنا قانون کیوں پاس کراتے۔ ہمارا تو گلا یہ ہے کہ بھائی آپ ہماری سنو تو صحیح، ڈیبیٹ تو کراؤ، ہمارے ویو پوائنٹس جو ہیں وہ کم از کم پبلک سنیں، ریکارڈ پہ آئیں، اس کے بعد آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ تو پاس تو کرا ہی سکتے ہو۔ یہ گلا سندھ میں نہیں ہے۔ سندھ میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا ویو پوائنٹ جو ہے وہ اس کو فوقیت ہونی چاہیے، جو کہ فرینکلی کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہاں مشاورت ضرور ہونی چاہیے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہونی چاہیے، اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کے باہر اگر ضرورت ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے۔ تو وہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو ہم اکٹھا نہ کریں۔ نوید قمر صاحب آپ اب لانگ مارچ میں جا رہے ہیں اگلے مہینے 27 فروری کو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی؟ ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ عمران خان کو استعفے پر مجبور کریں گے، اور کیا یہ قانونی طریقہ ہوگا کہ ایک لانگ مارچ دھرنے کے ذریعے حکومت کو گھر جانے پر مجبور کیا جائے؟ دیکھیں یہ راستہ تو عمران خان کا تھا، ہمارا نہیں۔ عمران خان کا تو خیال تھا کہ میں آؤں گا یا دھرنا دوں گا، جو بھی 20-25 ہزار لوگ میں لے کر آؤں اور بیٹھا رہوں گا، تب تک امپائر آ جائے گا اور اس کی انگلی سے گورنمنٹ چلی جائے گی۔ نہ یہ ہمارا مقصد ہے، نہ یہ ڈائریکشن ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر ایک ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو فیل کرتا ہے، اور اس وجہ سے
جو ایک غم و غصہ پبلک میں ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ظاہر ہے لانگ مارچ کا مقصد چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے جیسے ٹریکٹر مارچ کیا جہاں ہم نے جو کسانوں کے مسائل تھے جو کہ بہت گمبھیر مسائل ہیں اور ان کے آگے جا کے اثرات اور زیادہ نیگیٹو ہوں گے کہ یوریا کھاد کا نہیں ملنا, پانی وقت پہ نہیں ملنا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی اس میں بھی جو جتنی شرکت ہوئی اس نے دکھایا کہ لوگ جو ہیں اب تنگ آ چکے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انف از انف. اگر پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں میں لیڈ نہیں لیں گی تو پھر لوگ خود آگے نکل آئیں گے جو کہ پھر سب کے لیے ایک مشکل پیدا کرے گا اور ایک انارکی جیسی سچویشن آ جائے گی. جو آج عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں پاور سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, وہ ایکچولی اگر پبلک کا غصہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا پیمانہ تو وہ جو خطرناک ہوگا نا پھر تو کسی نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا آخر میں ایفیکٹ ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی بات کو سمجھتے ہوئے کہ ہاں پریشر ڈالنے کا بالکل ہے ہمارا بھی, آئی ایم شیور پی ڈی ایم والی جو مارچ ہے اس کا بھی آبجیکٹو یہی ہے. اس سے جو ملک میں سچویشن کریٹ ہوگی وہ اس کا پاسبلٹی یہ ہے کہ پھر تمام جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے کوآپریٹ کر کے اور ایک نو کانفیڈنس بھی لے آئیں. نوید قمر صاحب, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے دور حکومت میں 8 سے 13 کے دوران بھی آتی رہیں, وہ بھی آپ کے خلاف ہی ہوتی تھیں. آخری جو رپورٹ 13 میں آئی تھی اس میں 112 میں 139واں نمبر تھا, 139واں, ہاں 12 میں 39واں نمبر تھا. تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کریڈیبل رپورٹیں تھیں آج کی طرح, کیونکہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ باقاعدہ متعصبانہ رپورٹیں, غیر جانبدارانہ رپورٹیں ہوتی ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو ایک تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا سارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو ہے کہ جی ہم ملک سے کرپشن ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی ہمارا کام نہیں ہے. نہ ہم مہنگائی ختم کریں گے, نہ بے روزگاری ختم کریں گے, نہ لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے, نہ ہم جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ معاملات درست کریں گے وغیرہ وغیرہ. سنگل پوائنٹ تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے. ان کے جو منہ پہ یہ تماچا آیا ہے کہ 16 جو ہے آپ رینکس نیچے چلے گئے ہیں, اس سے زیادہ کیا شرمندگی ہوگی. آپ وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ فائنینشیل کرپشن نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹو کرپشن. کیا مطلب آپ بھی سمجھ لیں کہ یہ مذاق خیز باتیں ہیں جو کوئی وہ کرتے ہیں. بات ہے کہ دس از کرپشن پرسیپشن. آج ہے یا کل تھا یا کل ہوگا, پرسیپشن ہوتا ہے. پرسیپشن ڈزنٹ مین کہ وہ نیچرلی انہوں نے 2-4 کر کے کیا. انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھائی آپ کا خیال ہے حکومت اب جو ہے کرپشن بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. اگر لوگوں نے کہا کہ جی کرپشن بڑھی ہے تو پھر وہ اس حساب سے آپ کے سامنے آتا ہے. اچھا, اب یہ فرمائیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آ گئی, احتساب کا عمل خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں ناکامی تصور کرتا ہوں. اب اپوزیشن کا لائحہ عمل کیا ہے اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے؟ وہی آپشن ہے استعفوں والی یا کوئی اور آپشن بھی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں خطرناک ثابت ہوں گا, یہ دھمکی آپ کو دے رہے ہیں, پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو, یا کوئی اور مخاطب ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں دوسرے سوال پہ پہلے آتا ہوں. یہ کون سا پچھلے 3.5 سال یا اس سے بھی پہلے کے دن ہیں جب وزیر اعظم صاحب دھمکی اپوزیشن کو نہیں دیتے تھے؟ وہ تو ہمیشہ وہ آتے تھے. ان کا ایک ہی تقریر ہے وہ کنٹینر والی, جو کہ پچھلے وہ واشنگٹن میں بھی وہی تقریر کرتے ہیں, وہ چائنا میں بھی وہی تقریر کرتے ہیں, وہ کسی انوگریشن پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی تقریر کرتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سب کو جیل میں ڈال دوں گا, سب کو تہس نہس کر دوں گا. تو اب کیا دھمکی ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں, اب تو ہم یہ دھمکیاں سن کے عادی ہو گئے. یہ نئے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ ان لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے
کہ شاید اب وہ اپنا ہاتھ ان سے اٹھا لیں گے اور ان کی حکومت جو ہے وہ لڑکھڑانا شروع ہو جائے گی. تو وہ تو کلیئرلی ایک اور بات کیے جا رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ خورشید شاہ صاحب کیا کسی مشن پر ہیں؟ کچھ اطلاعات ہیں کہ جو اپوزیشن کے درمیان ہم آہنگی ہے وہ پیدا کرنے کے لیے انہیں ٹاسک دیا گیا ہے، اور خورشید شاہ فارمولہ بھی کوئی زیر بحث ہے. کیا تحریک عدم اعتماد پلان ہو رہی ہے اور خورشید شاہ صاحب کا کوئی مشن ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ شاہ صاحب بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اور انہوں نے جہاں چاہے گورنمنٹ میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، انہوں نے ہمیشہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اچھے روابط رکھے ہیں. تو ایک گڈ ول کے طور پہ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر وقت ہم لوگ جو ہے پارلیمنٹ میں، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو انٹریکشن ہے کم از کم اپوزیشن کا آپس میں، وہ بہت اچھا ہے. وہ چاہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوں، آج بھی نیب لا پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں، یا کسی اور لیجسلیشن پہ بھی، الیکشن کمیشن پہ، مختلف ٹائمز پہ، تو وہ تو رہتا ہی ہے. اور ہم ہمیشہ ہماری کمیونیکیشن جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں. شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی تمام پارٹیز سے بات کر رہے ہیں تاکہ ایک ہم آہنگی آ جائے اپوزیشن کے رینکس میں، تاکہ ان معاملات کو ہم سموتھلی آگے لے جا سکیں. ٹھیک، بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی ہیں کون، اور اختیارات کے بھرمار کے ساتھ وہ بھی اب مشیر لگ چکے ہیں. کیا احتساب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب شہزاد اکبر صاحب کی جگہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب آ چکے ہیں. وہی اختیارات ہیں، وہی ان کے پاس منصب بھی ہے، اور ایک اطلاع یہ تھی کہ عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ جو ٹیکنوکریٹک اسپیکٹ ہے اس کو وہ زیادہ فوکس کریں گے، بجائے اس کے کہ جو احتساب کا سیاسی نیریٹو ہے اس کو لے کر. پہلے بھی نیب میں رہے، ڈی جی نیب رہے پشاور میں، پھر اسلام آباد میں. ان کے کریڈٹس پہ یہ احتساب تو کراچی میں بھی وہ ریکوری ڈائریکٹر ریکوری رہے ہیں، اور ویسے آج کل وہ سماجی خدمت میں مگن تھے. لیکن کتنا بڑا ٹاسک ہے. عباسی صاحب وہ عباسیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی چلاتے ہیں. جی، وہ سماجی خدمت ہے ان کی. دیندار آدمی ہیں ویسے، بڑا عبور ہے انہیں اسلامی تعلیمات پہ بھی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایشو ہے سسٹم کا. جو مسئلہ پاکستان میں بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سسٹم ایک بنایا ہے اس میں قانون سازی پر زور زیادہ رہا ہے، نہ اخلاقی تربیت ہوئی ہے، نہ ہی جذبہ آپ نے پیدا کیا ہے قانون پر عمل درآمد کا، اور نہ ہی اس قانون سازی کو سادہ کیا ہے. گورکھ دھندا ہے جس کا فائدہ ہمیشہ مجرم اور ملزم اٹھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اب یہ جو وائٹ کرائم کالر ہے، وائٹ کالر کرائم ہے، یہ تو پوری دنیا میں مشکل ترین سمجھا جاتا ہے. جی، اگر خان صاحب احتساب کے عمل کو نیب کے عدالتوں کے حوالے کرتے اور اپنے ساتھیوں کی پرفارمنس پر توجہ دیتے، تو یہ جو اب ان کو کہنا پڑ رہا ہے، سننا پڑ رہا ہے، یہ ضرورت نہیں پڑنی تھی. آج میرا خیال ہے آج جو میٹنگ ہوئی ہے نا، وہ یہی درخواست کی گئی ہوگی کہ خان صاحب جو کام آپ کے حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہماری زندگی میں آسودگی آ رہی ہے، ہم محفوظ ہیں، ہم خوشحال ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمارا مستقبل روشن ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہے. 3.5 سال کے بعد اگر ملک کے اندر محاذ آرائی ختم نہیں ہو رہی، مہنگائی ختم نہیں ہو رہی، بے روزگاری ختم نہیں ہو رہی، تو اس کے نتیجے میں آپ کا نیریٹو احتساب کا فروٹفل ثابت نہیں ہو سکتا. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں رکاوٹ تھی. حکمران سے، اچھا ویسے بھی حکمران سے لوگ توجیحات نہیں سنتے، جواز نہیں سنتے.
ان کے ایکشن کے نتائج سنتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا، اینڈ رزلٹ دیں جی، اینڈ رزلٹ ہوتا ہے۔ اور یہی شاید ان کو پہلے بھی کہا جاتا ہے، آج پھر شاید باتیں ہوئی ہیں۔ اب وہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی خان صاحب ہیں، وہ ان باتوں پر کتنی توجہ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ٹیم میں تبدیلی آتی ہے، کیا جو طرز عمل ہے، طرز حکمرانی ہے، اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ 3.5 سال میں تو نہیں ہوا، یعنی یہ میں ذاتی معلومات کی بنیاد پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب کے حوالے سے بار بار خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ یہ جو وسیم اکرم پلس ہیں یہ پرفارم نہیں کر سکتے، جی، لیکن آپ وہ اس پہ تیار نہیں تو کیا کریں خان صاحب، ان کو اٹھا کے اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک بحث ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے۔